बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान के बदलते सियासी हालात और ताज़ा तरीन अपडेट्स पर अपने तजिए के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इस व्लॉग में आपकी खिदमत में मलक रियाज के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। पाकिस्तान का बहुत बड़ा बिजनेस आइकॉन या टाइकॉन जो भी कहें, मलक रियाज की एंट्री हुई है और मलक रियाज ने कहा है कि वो सबको नंगा करेंगे और सारा चट्टा बट्टा खोल के रखेंगे। नून लीग ने 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है, इस पर भी बात करूँगा। एक टेलीविज़न प्रोग्राम में काशिफ अब्बासी साहब ने जावेद लतीफ़ से ये सवाल रखा कि आप 8 फरवरी को यौम स्याह किस मुंह से मना रहे हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया, इस पर थोड़ी सी बात करूंगा। और तीसरा, मरियम नवाज मादरे मिल्लत बनने जा रही है, तो मरियम नवाज पर भी बात करूंगा कि मरियम नवाज ये क्या कर रही है। काफ़ी अरसे से सियासत में होने के बावजूद वो संजीदा क्यों नहीं हो रही और इस तरह की हरकत कर रही है कि मैं क्या कहूँ। मैं उस पर भी बात करूँगा। तो आगाज़ करते हैं पाकिस्तान के सियासी हालात के हवाले से मलक रियाज साहब से। मलक रियाज बेरिया टाउन पूरा पाकिस्तान जानता है। मलक रियाज एक बिल्कुल मुतवसत तबके से भी नीचे गरीब घराने का फ़र्द है। 3rd डिवीज़न में बड़ी मुश्किल से उसने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और उसके बाद 90 के बाद फ़ौरन उसने ऐसी लंबी लंबी छलांगें लगाईं कि देखते ही देखते 10-15 सालों के अंदर ही वो पाकिस्तान में बहुत ही ऊपर दर्जे के, बल्कि इस वक्त अगर रैंकिंग की जाए पाकिस्तान के उमरा की, तो मलक रियाज साहब जो हैं वो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में टॉप 5 में मेरे ख्याल में आ रहे हैं। बल्कि कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वो शायद खान से भी ज़्यादा अमीर आदमी हैं, जो अमेरिका में पाकिस्तान का जो अमीर तरीन आदमी है, जो तकरीबन 13 बिलियन डॉलर्स का मालिक है मलक अपना शाहिद खान। और उस फिर सर अनवर परवेज़ हैं, मियाँ मनशा हैं, ये टॉप रैंकिंग पे हैं। और इनके साथ ही साथ आता है मलक रियाज भी इस सफ में आता है। ये पाकिस्तान के बहुत ही अमीर लोग हैं, इनके पास बेतहाशा दौलत है और अक्सर इनमें से जो दौलत इकट्ठी की है वो चोरी करके हासिल की है। चोर हैं ये, इन्होंने मुल्क का पैसा चोरी किया, इन्होंने किक बैक्स लिए, कमीशन लिए, कोई 10% है। और अच्छा, मैं सॉरी 2 नाम लेने, मियाँ मोहम्मद शरीफ नवाज और मियाँ मोहम्मद आसफ जरदारी का मैं नाम भूल गया। उन्होंने भी बेती गंगा में ऐसे हाथ धोए कि उसकी नज़ीर दुनिया की तारीख में, इस वक्त मौजूदा दुनिया की तारीख में करप्शन बदनवानी की वो दास्तान आपको कहीं नहीं मिलेगी, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं मिलेगी जो मिसालें इन लोगों ने कायम की हैं। ये चंद ख़ानदान हैं, बाकी ख़ानदानों पर मैं इस वक्त बात नहीं करूँगा। इस वक्त मैं बात करूँगा मलक रियाज पर, क्योंकि इस वक्त नैब ने मलक रियाज को कुछ धमकियां वगैरह दी थी कि भाई मियाँ तैयारी करो, इमरान खान के खिलाफ गवाही दो, ये करो वो कर लो, नहीं तो तुम तो गए। ऊपर उन लोगों का प्रेशर था जो नकाबपोश होते हैं, जो लोगों को उठा लेते हैं, उनका प्रेशर भी बड़ा प्रेशर था। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूँगा कि मलक रियाज ने जो बेरिया टाउन के हवाले से बात करें या इस अदर मलक रियाज की जो बिजनेस एम्पायर है, उसमें मलक रियाज के सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी के कुछ जर्नैल हैं। कहीं भी आप जाएं, बेरिया टाउन का कोई भी प्रोजेक्ट है, उसका डायरेक्टर, उसका CEO, उसका चेयरमैन जो भी हैं, तो वो कोई जर्नल है, कोई सबका। फिर बेरिया टाउन के जो क्योंकि वो बहुत बड़ा वो हाउसिंग का उसका डेवलपमेंट में वो काम करते हैं, तो बेरिया टाउन की जहाँ जहाँ भी बेरिया टाउन है पाकिस्तान में, जिस कोने में भी, वहाँ पर सबसे बड़े बंगले, सबसे बड़े महल्लात जो हैं वो भी तोहफतन दिए गए हैं और वो जर्नैलों को दिए गए हैं, वो भी जर्नल हैं।
پھر ملک ریاض نے، وہ بندہ ہے، وہ اپنے طرب کے پتے کیا کہتے ہیں صحیح طریقے سے کھیلتا ہے کہ اپنی تشہیر کے لیے اس نے بڑا زبردست یہ کیا ہے کہ پاکستان کے چوٹی کے جو اینکرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، وہ بھی ملک ریاض کے خلاف بات کرنے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ سب نے ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کے فائدے اٹھائے ہیں اسی ملک ریاض سے، وہ بینیفیشریز ہیں، اور وہ کھل کے ملک ریاض کے حوالے سے اگر بات ہوگی اس کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتے۔ اب مسئلہ جو سب سے بڑا بنا ہے، جہاں اٹکا ہے، کہ عمران خان کو پھنسانے کے لیے اس سے پہلے بھی ملک ریاض نے اگر کرپشن کی، ملک ریاض نے منی لانڈرنگ کی، دبئی میں بھی اب اس کا سلسلہ شروع کیا، جو کچھ ہوا ساری دنیا کے سامنے ہوا، کبھی کسی نے، نہ نیب نے، نہ کسی گورنمنٹ نے، نہ کسی ادارے نے، نہ کسی جرنیل نے ملک ریاض کا نام نہیں لیا، بلکہ ملک ریاض سے فائدے اٹھاتے رہے۔ کراچی کی بیریا ٹاؤن کی زمین اگر اوڑے کوڑے داموں بیچی، 450 ارب روپے کی کرپشن ہوئی، جو کچھ بھی ہوا تو وہ اصف زرداری کی ماں پر ہوا۔ لاہور کے بیریا ٹاؤن میں سب سے شاندار بنگلہ جو ہے وہ زرداری ہاؤس ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور وہ زرداری ہاؤس جو لاہور کا ہے وہ ملک ریاض ہی ہے جس نے تحفۃً آصف علی زرداری کو دیا تھا۔ تو یہ سارے حقائق ہیں۔ اب عمران خان کو پھنسانے کے لیے تقاضا یہ کیا جا رہا ہے کہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی یا بیریا ٹاؤن سے وہ لی گئی جو زمین ہے اس حوالے سے 190 ملین پاؤنڈز کا جو کیس ہے، اس میں ملک ریاض کو کہا گیا ہے کہ آپ عمران خان کے خلاف گواہی دیں، آپ یہ کہیں کہ عمران خان نے کچھ ان کی مرضی کا، جو حکومت بنانے والے اور گرانے والے لوگ اور عمران خان کے جو دشمن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان بری طرح سے، کیونکہ فیصلہ تو انہوں نے جبراً اس کے خلاف ایک حاصل کر لیا ہے، لیکن یہ چھوٹی عدالت کا فیصلہ ہے نیب کی، آگے ہائی کورٹ سے عمران خان بری ہو جائے گا۔ پہلے بھی جو بھی کیسز ہوئے ہیں عمران خان پر، سائفر کا کیس، گڑی کا کیس، توشہ خانہ کیس، فلاں کیس، ایون کہ عزت نکاح کا کیس، سب کیسز میں اس کے خلاف فیصلے دیے، سزائیں دیں، اور ہائی کورٹ میں گئے۔ ہائی کورٹ کا جج تھوڑا بڑا جج ہوتا ہے، کچھ غیرت پکڑتا ہے یار کہ میں اس کے خلاف فیصلہ دوں، کوئی ایویڈنس ہو، کوئی ایسے شواہد ہوں جن کی بنیاد پر دیکھیں۔ اب میں ہوں میرے خلاف، اچھا میں آپ نہ کہوں میں ایک عام سا یوٹیوبر ہوں، بالکل نیا ہوں اس میدان میں، مجھے بھی بعض اوقات خدا گواہ ہے دھمکیاں مل رہی ہیں، ایسی چیزیں، لیکن ہم تو مجنون سے لوگ ہیں، دیوانے لوگ ہیں، ہم نے بات کہنی ہے، مارتے ہو تو مارو، جو کرتے ہو کرو، یا اب ہم اس ملک کے شہری ہیں، یہ بات تو نہیں ہے، اس ملک کے شہری ہیں ہم، اور آپ کی ہر بات ہم مانیں گے، ہم تو سچ کہیں گے، ہم تو ان الحق بولیں گے چاہے کچھ بھی ہو۔ اچھا میں ملک ریاض کی بات کروں گا میرے دوستو، تو ملک ریاض کے حوالے سے کبھی نہیں کی، ابھی وہ مختلف ہاسپٹلز میں، وہ چیریٹی کے کاموں میں بھی بھرپور کام کرتا ہے، کچھ سکولز ہیں بڑے اچھے قسم کے وہ بنائے ہیں، جو اچھی جو باتیں ہیں اس میں بہت سی، اچھا ہاسپٹلز میں غریبوں کے لیے میڈیسنز اور کھانے پینے کا اہتمام کرتا ہے، اور پاکستان کے بڑے بڑے ہاسپٹلز میں ملک ریاض کا وہ دسترخوان اور لنگر خانہ اور ایسی چیزیں، وہ چیریٹی کے کام کر کے ثواب دارین بھی حاصل کرتا رہا ہے اور کافی عرصہ سے کر رہا ہے۔ اب ملک ریاض پر یہ جو پریشر ڈالنا ہے وہ اس وقت کہ عمران خان کے خلاف وہ کوئی ایسی گواہی دے کہ عمران خان کسی طرح سے اگلی عدالت سے وہ بری نہ ہو جائے، یہ جو 190 ملین کا القادر ٹرسٹ والا کیس ہے۔ اب ملک ریاض کیا ضمیر جاگ گیا ہے، کیونکہ وہ ایک غریب طبقے سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہے، یقیناً اس کی اس میں محنت بھی ہوگی، اور اس نے پتہ نہیں ہے لیگل یا انلیگل جو ذرائع ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، میں ان میں جانا بھی نہیں چاہتا، لیکن وہ ایک متوسط طبقے سے گزر کے گیا ہے، اسے غریب آدمیوں پر ہونے والے ظلم کا بھی پتہ ہے، شاید اس کا ضمیر جاگا ہے، اور ملک ریاض ڈٹ گیا ہے، جو اہم بات ہے وہ ڈٹ گیا ہے، اور وہ باوجود ہے کہ وردی پوشوں کے پریشر کے اس نے کہا ہے کہ میں سب کو ننگا کر کے رکھوں گا، میں کوئی جھوٹی گواہی نہیں دوں گا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اگلی بات میں کروں گا میرے دوستوں مریم نواز کے حوالے سے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، مریم نواز شریف صاحبہ کافی عرصے سے سیاست میں ہے، نواز شریف کی وہ بیٹی ہے، اور اسے پاکستان کی سیاست میں اسے اس انداز میں لانچ کیا گیا ہے کہ اسے فاطمہ جناح یا بے نظیر بھٹو یا
آپ فرق آپ خود کر لیں، کمپیریزن میں نہیں کہتا، اس انداز میں اس صف میں اسے لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ پنجاب کی جو ٹیکسچول بکس ہیں سیکنڈری سکولز کی، ان میں کلثوم نواز اور مریم نواز کو جس طرح فاطمہ جناح پر کوئی مضمون یا کوئی آرٹیکل وغیرہ ہوتا ہے، ان کو نصاب میں شامل ان کی تصاویر اور ان پر مضامین لکھ کے وہ کر رہے ہیں۔ مریم نواز اپنی آئندہ کی سیاست کے لیے یوتھ سے زیادہ وہ جاتی ہیں، یوتھ کو اپنا پیغام دیتی ہے، اپنا انداز ہے۔ اب یوتھ کو وہ پیغام کیا دیتی ہے؟ اکثر وہ کالجز میں جاتی ہے، بچیوں کے کالجز میں جاتی ہے، لڑکوں کے یونیورسٹی میں کوئی تقریب کر لیتی ہے۔ جس کالج میں جاتی ہے پہلے ہی اس کی پرنسپل، اس کی انتظامیہ کو ایک تقریر دی جاتی ہے کہ اپنے کالج کے کسی اچھے اسٹوڈنٹ کو، کسی اچھی لڑکی کو یہ تقریر آپ یاد کروائیں، اور یہ تقریر مریم بی بی جب آئیں گی تو وہ یہ تقریر کریں گے، اور مریم بی بی یہ تقریر دیکھے گی اور ثواب دارین حاصل کرے گی۔ میں آپ کو گو کہ مجھے شرم بھی آتی ہے، کیونکہ شرم آنی بھی چاہیے۔ مریم نواز کی میں کریکٹر اسیسینیشن یا اس کی کردار کشی کے حوالے سے یہ میرے پاس ایک چیز ہے، میں آپ کو ذرا تھوڑی سی ایک منٹ کی ہے، یہ آپ دیکھیں کہ وہ کالجز میں جاتی ہے تو وہاں پر ایک بچی تیار کی جاتی ہے جسے ایک تقریر یاد کروائی جاتی ہے۔ پھر مریم نواز جیسے اسٹیج پہ جاتی ہے تو وہ کہتی ہے، وہ جو میاں صاحب کی تصویر کو چوم رہی ہے، آپ آ جائیں آ جائیں آ جائیں، اسے آگے سٹیج پر بلا لیتی ہے۔ یا وہ جو میری تصویر کو چوم رہی ہے وہ لڑکی آگے آ جائے۔ وہ لڑکی اٹھ کے آگے جب سٹیج پر آتی ہے تو مریم نواز صاحبہ پھر یہ کرتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، آپ بھی استغفار پڑھ لیجئے، مریم نواز اسے گلے لگاتی ہے۔ وہ لڑکی جیسے وہ مریم نواز گلے لگاتی ہے، وہ کچھ آہیں بھرتی ہے، کچھ سسکیاں لیتی ہے اور روتی ہے، ہچکیاں لے رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی مریم نواز کے گلے لگتی ہے وہ مسکرانا شروع کرتی ہے اور اپنا موبائل نکالتی ہے اور کہتی ہے میڈم سیلفی، اور اس کے بعد مسکراتے ہوئے ایک سیلفی لے کے وہ ثواب دارین حاصل کر لیتی ہے۔ یہ ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں ہلکی سی ایک چیز، یہ آپ دیکھ لیں، پھر میں آگے بات بڑھاتا ہوں۔ یہ ذرا غور سے دیکھیے گا۔ اب یہ عیاری ہے یا مکاری ہے یا ہوشیاری ہے؟ ایک بچی کو مریم نواز نے بلایا اور وہ ایسے ہچکیاں لے کر مریم نواز سے بغلگیر ہوئی، اور جیسے ہی بغلگیر ہوئی، اور یہی تماشا مریم نواز کی ہر تقریر میں ہر جگہ ہوتی ہے۔ تو یہ ہے مریم نواز کی لیڈرشپ، جو کہ پاکستان کی آگے میں آپ کے اپنے کومنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ مریم نواز کا آپ موازنہ کریں گے تو کس سے کریں گے؟ وہ فاطمہ جناح ہے یا وہ بینظیر بھٹو ہے یا وہ کون ہے؟ اس پہ میں مزید مجھے شرم آتی ہے، مجھے شرم اصل میں بہت آتی ہے۔ میں پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں اور نوجوان یوٹیوبر ہوں، ینگ ہوں، اس وجہ سے میرے سبسکرائبر بھی تھوڑے ہی ہیں اور میرے لائک کرنے والے، کومنٹس کرنے والے بھی تھوڑے ہوتے ہیں۔ بہرحال آپ کا دل پسند فرمائے تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، لائک کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آئندہ بھی، پہلے بھی یہی رہی ہے کہ آپ تک سچ پہنچایا جائے۔ اب آخری میرے آج کا جو تجزیے کا حصہ ہے اس میں بات کروں گا نون لیگ نے 8 فروری کو، پھر میں یہی کہوں گا کہ الہی روں دل کو کہ پیٹوں جگر کو میں، 8 فروری کو یوم سیاہ کا اعلان کیا ہے۔ کس والے سے، کس کے خلاف یہ یوم سیاہ منایا جائے گا، اس پر بھی میں بات نہیں کرتا۔ پی ٹی آئی نے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد اپنا موڈ تھوڑا تبدیل کیا ہے۔ ظاہر ہے عمران خان کے پیغامات جیل سے آتے ہیں اور عمران خان تک وہ کہ ساری خبریں تو نہیں پہنچتی باہر کی، لیکن کچھ خبریں پہنچتی ہیں۔ اور عمران خان جو ہے کہ وہ کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ میں بھی پاکستان کا کپتان رہا ہے اور
ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کا جو ٹیسٹ میچ کے دوران جو شخص کپتانی کرتا ہے وہ پہلے دن کے کھیل پہ 5ویں دن کے کھیل پہ نظر رکھتا ہے۔ کہنے کا مراد یہ ہے کہ پچ کو دیکھ کے کہ پہلے دن یہ پچ کیسے کھیلے گی، دوسرے دن کیا کھیلے گی، تیسرے دن، کیونکہ پچ جو ہوتی ہے کرکٹ کی ہر روز وہ رول ہوتی ہے۔ پہلے دن گرین لاش گرین وکٹ ہوتی ہے تو وہ فاسٹ بالروں کے لیے سپورٹ کرنے والی ہوتی ہے، تو تیسرے دن وہی وکٹ جو ہے اس میں کوئی سپنر آتا ہے تو اس کی بال جو ہے ٹرن لیتی ہے، یہاں سے یہاں اور یہاں سے یہاں جا رہی ہوتی ہے، تو بیٹسمین کے لیے تو کرکٹ ٹیم ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کا جو کپتان ہوتا ہے وہ 5ویں دن پہ، پہلے دن کا کھیل جو ہی شروع ہوتا ہے وہ 5ویں دن پہ بھی نظر رکھتا ہے۔ تو عمران خان لمبے عرصے تک پاکستان کا کپتان رہا ہے، تو اس لیے اسے یہ طریقہ آتا ہے کہ وہ جو اننگ کھیل رہا ہے عمران خان جیل میں قیدی نمبر 804، اس نے آگے نظر رکھی ہوئی ہے۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو تقریب حلف برداری ہوئی ہے، اگر آج عمران خان ہوتا پاکستان کا پرائم منسٹر، جو کہ حقیقت میں پاکستان کا پرائم منسٹر ہے، تو وہاں پر جو پاکستان کی جگ ہسائی، جو شرمندگی اور جو تذلیل ہوئی ہے قطعی نہ ہوتی، بلکہ عمران خان شاید یقیناً وہاں بھی چھایا ہوا ہوتا، اور ڈونلڈ ٹرمپ جب اوتھ لے رہا ہوتا تو وہاں پر پہلی صف میں عمران خان بیٹھا ہوا ہوتا۔ ان کو تو امریکہ والوں نے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ ان کو دعوت نامہ جاری کریں، پیسہ لگا کے پتہ نہیں ہے کیا کیا کر کے انہوں نے محسن نقوی کو بھیجا، اور اس کو بھیجنے والا کون ہے آپ کو بھی پتہ ہے۔ اس کو نئے کچھ سوٹ بھی لے کر دیے گئے، اس کو سرخ رنگ کی کچھ ٹائیاں بھی دی گئیں کہ وہاں روزانہ پہنچنی ہے۔ تو محسن نقوی کو، صدر کو تو چھوڑیے، بہت بڑی چیز ہے، سیکرٹری آف اسٹیٹ تو بہت بڑی چیز ہے، کوئی عام کانگریس مین، کوئی سینیٹر تک ابھی تک کوئی ایسی نہیں آئی، اپنے ہوٹل میں ٹہل رہا ہے، اور ٹہل کے وہاں پر کوئی بھی گوری رنگت والا، گوری چمڑی والا کوئی ملتا ہے تو اس کے ساتھ وہ سیلفی بنا کے اپنے ٹویٹر پہ ڈال رہا ہے۔ امریکہ میں بالکل 1 انچ کی پذیرائی نہیں ہوئی ہے، اور پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کا وزیر خارجہ گیا ہے، اس سے سیکرٹری آف اسٹیٹ ملا ہے، جاپان کے وزیر اعظم سے، آسٹریلیا کے وزیر اعظم سے، اور بھی دنیا کے افریقہ کے کچھ ملکوں کے وزرائے اعظم سے، یا جو مندوبین وہاں گئے تھے ان سے بھی امریکہ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ دھڑا دھڑ اس نے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں کہیں پاکستان کا نام نہیں۔ میں نے یہی کہنا ہے، اپنے فیڈ بیک میں مجھے بتائیے گا، اگر آپ کچھ مجھے کہنا چاہتے ہیں تو ضرور مجھے بتائیے گا، میری رہنمائی فرمائیے گا۔ آپ کے فیڈ بیکس، آپ کے کومنٹس میرے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ ملک پاکستان کے اگر شہری ہیں تو میں آپ کے لیے دعا گو رہتا ہوں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملک پاکستان میں کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔